प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के खादिम डॉक्टर डेरिक प्रिंस के उर्दू पैगामात ऑडियो पैगामात आपकी रूहानी तरक्की और ताजगी के लिए दुनिया भर में कलीसियाओं और शख्सी तौर पर लोगों के लिए बरकत का बायस है। आइए उर्दू पैगाम सुनते हैं। ऐसे दुश्मन जिनका हम सामना करते हैं, शैतान की बादशाही की बनावट। यके बाद दीगरे 4 पैगामात का यह पहला मौजू है, जिसका नाम है ऐसे दुश्मन जिनका हम सामना करते हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि हम सब यसू के जानिसार होते हुए इस शाम को इस बात को महसूस करते होंगे कि हम दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, क्योंकि जब हमारे मुकाबले में ताकतवर और सरगर्म दुश्मन हमारे खिलाफ जंग आजमा हो और अगर कभी हम उन दुश्मनों से वाकिफ न भी हों तो सूरत हाल खासी खतरनाक हो जाती है। वो दुश्मन जिनका हम सामना करते हैं वो गोश्त और खून के नहीं, बल्कि वो नादीदनी रूहानी हस्तियां हैं। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूं वो इंसानी होशो हवास से बालतर है। बाइबल मुकद्दस ऐसी चीजों के बारे में बताती है जो कभी आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और न ही कभी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। ये ऐसी हस्तियां हैं जो नादीदनी और रूहानी हैं। वो चीजें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कलाम मुकद्दस की मदद से ही समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई और जरिया इत्तला नहीं है। मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग तसव्वुर करते हैं कि वो चीजें जिनको हम देखते हैं या छूते हैं या सुनते और चखते हैं वही हकीकत में वजूद रखती हैं। दरअसल इन तमाम जमानों में फलसफी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो हकीकतन असली नहीं हैं, वो आर्जी हैं, वो गैर मुस्तकिल हैं और अक्सर व बेशतर धोखा देने वाली हैं। आप अपने होशो हवास पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। यह बड़ी हैरानकुन बात है कि कितने मुख्तलिफ फलसफी या मुफक्किरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं। बाइबल मुकद्दस भी यही बात कहती है। मुकद्दस पौलुस कहती है कि जो चीजें नजर आती हैं वो आर्जी हैं और जो चीजें नजर नहीं आती हैं वो दायमी हैं। दूसरे लफ्जों में वो चीजें जिनका ताल्लुक होशो हवास की दुनिया से है वो महज आर्जी हैं। उनका कुछ हिस्सा हकीकी होता है, वो कायम नहीं रहती हैं, लेकिन रूहानी दुनिया की चीजें जो हम नहीं देख सकते हैं या जिनका हम अपने होशो हवास से तसव्वुर नहीं बांध सकते हैं वही हकीकी चीजें हैं जो कायम रहती हैं। चुनांचे हम इस तरह के मौजू की तरफ आते हैं तो हमें शुरू करने के लिए जहनी हम आहंगी पैदा करना पड़ती है और अपने आप से कहना पड़ता है कि मैं अपने आप को उन चीजों के साथ महदूद करने वाला नहीं हूं जो मैं देख सकता हूं और छू सकता और सुन सकता और चख सकता हूं, बल्कि मैं अपने दिल और दिमाग उस मुकाशफे के लिए खुला रखने वाला हूं जो रूह पाक के तुफैल मुख्तलिफ दुनिया के मुतालिक कलाम मुकद्दस में दिया गया है। मुकद्दस पौलुस ने इफिसस के मसीहियों के लिए दुआ की कि खुदा उनको अपनी पहचान के लिए हिकमत और मुकाशफा की रूह अता करेगा, और मैं दुआ करता हूं कि खुदा हमें जो यहां पर हैं ये तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम के लिए अपने दिल कुशादा करें, हमें हिकमत और मुकाशफा अता करे, क्योंकि हम उन बातों से नबरद आजमा हैं जिन्हें सिर्फ मुकाशफा से ही जाना जा सकता है। दर हकीकत जिनसे हमें पाला पड़ा है वो है खुदा की 2 बादशाहतें। 2 मुखालिफ बादशाहतें एक दूसरे से जंग लड़ रही हैं, लेकिन वो कुदरती बादशाहतें नहीं हैं जैसे बरतानिया और सूडान या फिर दूसरी कौमें हैं, लेकिन वो गैर दीदनी रूहानी बादशाहतें हैं। एक तो खुदा की बादशाहत है और दूसरी शैतान की बादशाहत है। मैं मुकद्दस मती बाब 12 की 2 आयात 26 और 28 पढ़कर शुरू करना चाहता हूं। फरीसी यसू पर इल्जाम तराशी करते थे कि वो बदरूहों को निकाल सकता है, लेकिन वो कहते थे कि उसका बदरूहों के शहजादे के साथ राबता है जिसको बाल-ज़बूर कहते हैं। मगर उसने उन पर जाहिर किया कि ये एक गैर मंतिकी तशरीह है और ये मुमकिन हद तक सच्ची नहीं हो सकती। उनको बताते हुए कहा, ये 2 बातें इस तरह थीं। पहले तो आयत 26 में देखें, और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। इसलिए शैतान की बादशाही, जैसे कि यसू ने खुद निशानदेही की, बहुत से मसीहियों को यह बात मुश्किल लगती है,
لیکن یہ بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ پھر وہ مزید 2 آیتوں میں فرماتے ہیں، لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ ایک اور بادشاہت ہے اور وہ خدا کی بادشاہت ہے۔ اس لیے 2 غیر دیدنی بادشاہتیں ہیں، خدا کی بادشاہی اور شیطان کی بادشاہی، اور یسوع اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس کی خدمت کا ایک خاص پہلو دونوں بادشاہتوں کو سامنے لانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے بدروحوں کو باہر نکالنا ہے۔ بدروحیں جو غیر دیدنی روحانی ہستیاں ہیں جو شیطان کی بادشاہی کی غمازی کرتی ہیں۔ یسوع اور پھر وہ لوگ جو اس کے خادم ہیں اور اس کی خدمت کی تقلید کرتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کی ترجمانی کرتے ہیں اور بدروحوں کو نکالنے میں خدا کی بادشاہی کے دیدنی تصادم اور شیطان کی بادشاہی کو سامنے لاتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یسوع اور اس کے خادم شیطان کے چیلوں کو باہر دھکیل سکتے ہیں، جو کہ ایک قائل کرنے والی شہادت ہے کہ خدا کی بادشاہی شیطان کی بادشاہی سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں ذاتی طور پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان خاص طور پر ناپسند کرتا ہے اور نجات کی خدمت کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے جسے عام طور پر پراسرار رکھا جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یسوع کی بادشاہی شیطان کی بادشاہی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب میں اس گفتگو میں شیطان کی بادشاہت کی نیچر اور ساخت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم افسیوں باب 6 آیت 12 کا حوالہ دیکھیں گے، جو میرے خیال میں ایک بڑی آیت ہے اور اس کی کلئی کھول دیتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کے بارے میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں جن کا آپ اپنے حواس کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں۔ میں نیو کنگ جیمز کا حوالہ پڑھوں گا جو اولڈ کنگ جیمز کی طرح ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اسے جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ افسیوں باب 6 آیت 12، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی قوتوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ لفظ مقاموں کو علامات اقتباس میں دیا گیا ہے۔ مترجمین نے اسے اس طرح کیا ہے، میرے خیال کے مطابق اسے آسمانوں میں ہونا چاہیے۔ ایک بار کسی نے اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیادہ تر کلیسیا نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کی ہے۔ جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں وہ یوں ہوگا، ہم کشتی نہیں لڑتے ہیں، فل سٹاپ۔ جس طرح یہ ترجمہ ظاہر کرتا ہے اس طرح نہیں۔ میں آپ کے لیے پرنس ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی خاص طور پر اس آیت کا۔ میں نے یونانی زبان سیکھی تھی، اس وقت میں 10 سال کا تھا، اور میں نے سند حاصل کی ہے تاکہ یونیورسٹی کے لیول تک پڑھا سکوں۔ میں محض ڈنگ مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس اہل ضرور ہوں کہ اپنی رائے دے سکوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں درست کہتا ہوں، لیکن اپنی رائے دینے کا مجاز ضرور ہوں۔ میں لیونگ بائبل میں سے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں جو کچھ اس طرح ترجمہ کرتا ہے، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑا واضح ترجمہ ہے۔ یہ بات سمجھنا نہایت ہی اہم ہے کہ ہمارا مقابلہ اشخاص کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھ لیتے کہ ہم اس باکسر کی طرح ہیں جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم اشخاص کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، لیکن ان کے بدن نہیں ہیں، وہ روحانی ہستیاں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کشتی کا مقابلہ، ایک بار پھر میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ مقابلہ خاصا سخت ہے۔ میں جھگڑے کی ساری صورتوں کا سوچتا ہوں جس میں سے کشتی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس میں دو بدو مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہوتی کہ وہ جملہ مقدس پولس استعمال کرتا ہے کہ ہمیں شیطان کی بادشاہی میں اس کے ساتھ جنگ میں کیا کرنا ہے۔ یہ تو مکمل طور پر جنگ ہے۔ ہمارا کشتی کا مقابلہ ان اشخاص کے ساتھ نہیں جو جسم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر پرنس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ میں جس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کی بادشاہی ایسی نہیں
کہ جس میں بے نظمی اور گڈمڈ ہو، بلکہ اس کی بادشاہی اعلیٰ طریقے سے مربوط ہوتی ہے، جس کے لیے اسے کوئی اعزاز نہیں ملتا ہے۔ میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ فرشتوں کے ایک گروہ کا انچارج تھا، اور اسی طرح آسمان پر اس کا باقاعدہ ایک تنظیمی نظام تھا۔ لیکن جب اس نے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو خدا کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے سارے نظام کے ہمراہ الگ ہو گیا۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ شیطان کا کوئی اعلیٰ قسم کا تنظیمی نظام نہیں ہے، جس کے لیے میں نے کہا کہ اسے کوئی اعزاز نہیں ملا، اس کا صحرا تو خدا کو ملتا ہے۔ لیکن آئیں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کوئی بھولا بھالا نہیں، بلکہ بڑا چالاک ہے اور بڑی طاقتور اور شریر ہستی ہے۔ آئیں ذرا اختصار کے ساتھ نظر ثانی شدہ اور مفصل ترجمہ دیکھیں جو میں نے دیا تھا۔ حکومت والوں کے خلاف، میں کہتا ہوں حکومت والوں، کیونکہ یہاں پر جو یونانی لفظ ہے مستعمل ہے وہ خیالی ہے، وہ حکام نہیں ہے۔ اگرچہ جدید تراجم میں کہا گیا ہے کہ یہ حکومتیں ہیں، شیطانی بادشاہی میں روحانی اختیار کا ایک مخصوص معیار ہے جو حکومتی معیار ہے، اور حکام کے ماتحت چھوٹے حکام ہیں جو مختلف منصوبوں پر مختلف اختیار کے مالک ہیں۔ اس لیے کوئی بڑا حکمران یا حاکم اعلیٰ اختیار کا حامل ہو سکتا ہے، اس کے ماتحت ادنا اختیار والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلی تصویر ہے، اور تھوڑی دیر میں عہد عتیق کی طرف رجوع کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند ایسی مثالیں رکھوں گا جن سے واضح ہو جائے گا کہ نظام کیسے کام کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں کے خلاف، میں نے جان بوجھ کر لفظ تسلط جمانا کا انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ ایک شیطانی لفظ ہے۔ خدا کبھی بھی مسلط نہیں ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کا تسلط سے پالا پڑے تو سمجھیے کہ اس کے پس پردہ شیطان کار فرما ہے، اور شیطان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے، اور اس کی حکمت عملی ایسی ہوتی ہے کہ ایسے مقام پر آ جائے جہاں پر وہ پوری دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کر سکے، لیکن وہ اپنا شوق تاریکی کے تسلط کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نور کی بادشاہی ہے، اور شیطان کی بادشاہی میں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی بادشاہت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو صحیح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو شیطان کی بادشاہی میں ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ بدکاری کی تمام فوجیں طاقتور باغی روحانی ہستیاں جو اس عالم میں آسمانی مقاموں کہلاتا ہے میں رہتی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ روایت ہے جو کلیسیا میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان دوزخ میں رہتا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ میرا تبصرہ اس پر یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہو تو یہ بڑی عمدہ بات ہوگی، لیکن در حقیقت اس طرح نہیں ہے، اور کلام مقدس میں اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہم اسے اس طرح سمجھ لیں۔ ہم چند منٹوں میں اس بات پر واپس آئیں گے، لیکن آئیں ذرا مختصر طور پر غور کریں کہ شیطانی بادشاہی کیسے معرض وجود میں آئی۔ میں یسایہ باب 14 کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی چند آیات پڑھیں۔ یہ آیات ایک ہستی کے بارے میں بیان کرتی ہیں جو لوسیفر کہلاتا تھا۔ لفظ لوسیفر ایک لاطینی کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو روشنی لاتا ہے، ایک درخشندہ ہستی۔ عبرانی لفظ ہیلل کا مطلب ہوتا ہے نجم السحر، یعنی صبح کا ستارہ۔ آپ کسی طرح اور کسی بھی شکل میں یہ نام استعمال کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ہی درخشندہ، چمکدار اور جاہو جلال والا شخص۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بڑا فرشتہ یا سب سے اعلیٰ منصب رکھنے والا فرشتہ تھا۔ اب لفظ آرچ ایک بار پھر یونانی مصدر سے نکلا ہے۔ اس کا جو بھی مطلب ہو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حکمرانی کرنے والا۔ اس لیے اس کے معنی ہوں گے کہ وہ فرشتہ جو حکمرانی کرنے والا ہے،
جو دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ آرچ بشپ میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے، وہ بشپ جو دوسروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ہستی کی تصویر پیش کی گئی ہے جو ایک اعلیٰ منصبدار فرشتہ جو آسمانی فوجوں پر حکمران ہو۔ اس کا نام لوسیفر تھا۔ اسے ایسے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت جاہ و جلال والا اور حسین تھا، مگر اس نے ایک بھیانک خطا کی۔ وہ اپنے خالق کے خلاف بغاوت کر بیٹھا اور اپنے آپ کو خدا کے برابر بنانے کی کوشش کی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک طرف لوسیفر اور دوسری طرف یسوع ہے۔ لوسیفر مخلوق تھا، وہ خدا کے برابر نہ تھا۔ اس نے خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا اور آسمان سے گرا۔ یسوع کے حوالے سے فلپیوں باب 2 میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ فلپیوں باب 2 آیت 6، اسے یہ حق خدا کی طرف سے ملا، لیکن اس نے حلیمی اختیار کی اور خدا نے اسے سرفراز کیا۔ اب آئیں اس کی چھوٹی تصویر یہاں پر دیکھیں جو 12ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ اے لوسیفر، صبح کے ستارے کے بیٹے، تجھے آسمان سے کیسے گرایا گیا؟ تجھے زمین تک کیسے کاٹ ڈالا گیا؟ تو نے اقوام کو کاٹ ڈالا جس نے قوموں کو کمزور کر دیا ہے۔ اب ہمیں لوسیفر کی بغاوت کی ترغیب کا پتہ چل گیا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والی آیات میں ہمیں ایک جملہ ملتا ہے کہ میں کروں گا۔ یہ مخلوق کی مرضی ہے کہ جو خدا کے خلاف تھی۔ کلیدی لفظ بغاوت ہے۔ تو نے اپنے دل میں کہا۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے دل میں جو کچھ رکھتے ہیں خدا اس سے باخبر ہے۔ تو نے اپنے دل میں کہا، میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں گا، میں اوپر جاؤں گا، میں خدا کے ستاروں سے آگے جاؤں گا، میں خدا کے ستاروں سے آگے اپنا تخت بلند کروں گا، میں امت کے پہاڑ پر شمال کی اطراف پر بیٹھوں گا، میں اوپر جاؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ ہر چیز اوپر جا رہی ہے۔ بادلوں کی بلندیوں سے بھی آگے جاؤں گا، میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ حق تعالیٰ قادر مطلق خدا ہے۔ اس کا مطلب میں خدا کے برابر ہوں گا۔ اس لیے شیطان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ اپنی پوزیشن کو خدا کے ساتھ اس کے برابر بنائے۔ اسے ترغیب دی گئی تھی کہ وہ اتنا عقل مند اور اتنا جاہ جلال والا ہے کہ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں خدا کے برابر ہو سکتا ہوں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، اور یہ صرف رائے کی حد تک ہی ہے، کہ اس نے فرشتوں کو ترغیب دی جو اس کے ماتحت تھے کہ وہ بغاوت میں اس کا ساتھ دیں۔ اور میں اپنے ذہن میں کچھ یوں تصویر بناتا ہوں، اور اگر آپ بھی جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے اس کا تصور کریں۔ یہ سب کچھ آسمان پر شروع ہوا۔ آپ اس کا یقین کریں، میں تو تصور میں لا سکتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر جاتا ہے، اور وہ فرشتے جو اس کے ماتحت تھے اسے یوں کہتے سن سکتے ہوں گے، اب آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ غیر معمولی طور پر باصلاحیت ہو۔ خدا تمہاری پوری صلاحیتوں کو نہیں سراہتا ہے، لیکن اگر میں انچارج ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں تو میں تمہیں وہ منصب اور عہدہ دیتا جس کے تم لائق ہو۔ اور ظاہری طور پر ایک بار پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مکاری سے 1/3 فرشتوں کو وفاداری سے ہٹا دیا اور پھر ان کے ذریعے بغاوت کی اور اپنے زوال کا باعث بنا۔ چنانچہ خدا کہتا ہے، تجھے اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیں دیکھیں کہ حزقییل باب 28 میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس حوالے میں اس ممتاز ہستی کے بارے میں ایک اور تصویر پیش کی گئی ہے۔ حزقییل باب 28 میں 2 سیکشن ہیں، ان میں سے ہر ایک حصہ نوحہ یا دکھ کے اظہار کے لیے ہے، دوسرا حصہ طائر کے بادشاہ کے بارے میں ہے۔ اب اگر آپ اس باب کا تفصیل سے مطالعہ کریں، جس کے لیے ہمارے پاس تنگی وقت کا جواز ہے، آپ دیکھیں گے کہ طائر کا شہزادہ انسان تھا، اگرچہ اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے برعکس یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم طائر کے بادشاہ کا بیان پڑھتے ہیں کہ وہ انسانی ہستی نہیں تھا، اور ہم یہاں پر ایک دلچسپ بات دیکھتے ہیں کہ
شیطان کی بادشاہی کیسے چلتی ہے۔ ہم ایک انسانی حکمران کی تصویر دیکھتے ہیں جو طائر کا شہزادہ تھا، لیکن اس کے پس پردہ ایک نادیدنی دنیا میں ہم شیطانی حکمران دیکھتے ہیں جو طائر کا بادشاہ ہے، اور ایک لحاظ سے انسانی حکمران دراصل کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں، اور اس کی ڈوریاں کوئی نادیدنی قوت کھینچتی ہے۔ جب کبھی آپ ان حقائق کو دیکھتے ہیں تو تاریخ اور سیاست ان کی بہت ہی مختلف معنی نکالتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ تاریخ کے بہت سے نام نہاد عظیم افراد محض شیطانی کٹ پتلیاں تھے، جن کو شیطانی بادشاہی کی طرف سے نادیدنی ڈوریاں چلاتی تھیں اور ان کو اپنے حسب منشا استعمال کرتے تھے۔ آئیں ذرا خدا کے کلام مقدس پر نگاہ کریں اور جانیں کہ کلام مقدس دوسری ہستیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، جو حزقییل باب 28 اور 12ویں آیت میں فرمایا گیا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ پر خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ حزقییل باب 28 آیات 12 اور 13۔ بائبل مقدس کے اکثر معلمین اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جسے ہم لوسیفر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بیان ہے، اور اس نے ابھی تک اپنا نام نہیں بدلا ہے۔ لوسیفر آسمان کی پرستش کو مربوط اور منظم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بات جاننا بڑا اہم ہے کہ شیطان موسیقی کو سمجھتا ہے اور اپنے ان ذرائع کو لوگوں کو اپنی گرفت میں لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حزقییل باب 28 کی آیت 14 سے پڑھتے ہیں، تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ فگن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ حزقییل باب 28 آیت 15۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا۔ حزقییل باب 28 آیت 16۔ اب یہی لفظ امثال کی کتاب میں قصہ خان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سوداگر کے لیے بھی یہی لفظ مستعمل ہے، کیونکہ سوداگر بھی ادھر ادھر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، لیکن یہ لفظ قصہ خان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میرا خیال ہے شیطان بھی دنیا میں آوارہ گرد کی طرح لوگوں کے پاس اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر مجھے وہ منصب نصیب ہو جائے تو تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس اختیار کے تم حقدار ہو تمہیں تفویض کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ تو میری طرف سے رائے ہے۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گند کی طرح پھینک دیا اور تجھ پر سایہ فگن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ حزقییل باب 28 آیت 16۔ ذرا اس لیے پر غور کریں۔ اس لیے کیا بات کی ترجمانی کرتا ہے؟ بغاوت کرنے پر خدا کی عدالت اس طرح شیطان یعنی لوسیفر کے حقیقی ارادے کو جان سکتے ہیں۔ آئیں اسے لوسیفر کے نام سے ہی پکاریں جب تک وہ شیطان نہ بن جائے۔ حزقییل باب 28 آیت 17 کا حوالہ دیکھیں۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ شیطان کی پہلی ترغیب کیا تھی؟ پہلا گناہ کیا تھا؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا گناہ جو کائنات کے اندر زمین پر سرزد ہوا وہ شراب نوشی کا گناہ نہ تھا، یہ زناکاری بھی نہ تھا،
दरोग गोई का गुनाह भी न था, ये तो तकब्बुर का गुनाह था। और मेरी बात का यकीन करें कि ये अभी तक भयानक और खतरनाक तरीन गुनाहों में से एक गुनाह है। और बहुत से गिरजे जाने वाले हजरात जो बेशक जिनाकारी के मुर्तकिब नहीं होते या शराबनोशी नहीं करते, वो बड़ी आसानी से मगरूरी के गुनाह का इर्तिकाब करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि उनको इस गुनाह का एहसास भी नहीं होता। ये कितना खतरनाक है। अब मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो बहुत से लोगों के जहन में आता है। वो कहते हैं कि अच्छा, अगर शैतान आसमान में से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया तो फिर यह बात कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक आसमानी मकामों में मौजूद है? तो फिर यह बात कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक आसमानी मुमलिकतों में मौजूद है? अब मैं एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो बहुत से लोगों के जहन में आता है। वो कहते हैं कि अच्छा, अगर शैतान आसमान में से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया है तो फिर यह बात कैसे मुमकिन है कि वो अभी तक आसमानी मकामों में मौजूद है? इसका जवाब देना बड़ा सादा और आसान है। एक से ज्यादा आसमान मौजूद हैं और रब्बानी मकामों सिगाए जमा में आया है। बाइबल मुकद्दस की पहली आयत में आसमान सिगाए जमा की तर्जुमानी करता है। इब्तदा में खुदा ने आसमानों और जमीन वाहिद को पैदा किया। आप पूरी बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज का खोज लगाएं, यह सिगाए जमा को जाहिर करता है। हम बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 हवालों को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों बाब 12 आयत 2 में मुकद्दस पौलुस उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको माफूकुल फितरत दुनिया के मुतालिक नुमाया तौर पर खराब तजर्बा हुआ था। वो फरमाते हैं, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। न मुझे ये मालूम कि बदन समेत, न ये मालूम कि बगैर बदन गए। अब देखें कि मैं मुबल्लिग बनने से पहले मंतिकदान था। किसी शख्स ने मेरी बात गलत अंदाज से सुनी और उसने समझा कि मैं जादूगर हूं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। मैं अभी तक मंतिक से मरबूत हूं और मेरा मंतिकी जहन मुझे बताता है कि अगर कोई तीसरा आसमान हो तो फिर दूसरा और पहला आसमान भी होना चाहिए। आप पहले 2 के बगैर तीसरी चीज नहीं रख सकते हैं। इसलिए जरूर कोई तीसरा आसमान मौजूद है, जिस तरह मुकद्दस पौलुस फरमाता है, और लगता है कि कम से कम 3 आसमान होंगे। लफ्ज आसमान सिगाए जमा में आया है। इस बात की तस्दीक के लिए इफिसियों बाब 4 आयत 9 और 10 में इस बात का जिक्र करते हैं कि आलम बाला पर आसमान पर क्या वाक़े हुआ था, यानी यसू की मौत और सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जिंदा होकर सऊद आसमानी फरमाया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला ही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को भी मामूर करे। आप देखते हैं कि जुमला सब आसमानों, एक बार फिर याद कराना चाहता हूं कि सब 3 से कम के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, वो कम अज कम हो सकता है। बहुत बरस हुए जब मैं ट्रेनिंग के दौरान एक कॉलेज का प्रिंसिपल था तो कीनिया में अफ्रीकी असातिज़ा की तरबियत के दौरान एक दिन एक तालिब इल्म मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मेरे सब वालिदैन मुझे मिलने आए हैं। चुनांचे मैंने कहा कि जो कुछ तुम कहना चाहते हो इस बात को मैं समझ गया हूं, लेकिन अंग्रेजी बोलने की बदौलत तुम 2 के लिए सब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सब के इस्तेमाल के लिए कम अज कम 3 की तादाद होना लाजमी है। इसलिए जब मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि यसू सब आसमानों से ऊपर चला गया, तो यहां पर भी कम अज कम 3 की तादाद होनी चाहिए। मैं जाती तौर पर कहता हूं कि यह कुल तादाद है। यह मेरी जाती राय है। आप लोगों को बाज औकात, जो अक्सर औकात इन दिनों में नहीं, यह कहते सुना होगा, मैं 7वें आसमान पर था। मैं तो आपके लिए यह तजवीज करता हूं कि आपके लिए बेहतर यही है कि इस तरह का जुमला मत इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि यह जुमला इस्लामी किताब कुरान शरीफ में आया है
اور میرا خیال نہیں کہ اس طرح بائبل مقدس میں کوئی بات آئی ہو کہ 3 آسمانوں سے زیادہ آسمان ہیں، اور اگر آپ سچ مچ بڑی شادمانی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ میں 9ویں بادل پر تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت سے بادلوں کا ذکر آیا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی رائے سے پیش کرتا ہوں کہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے جو نظر آتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے۔ آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ متفق ہوئے بغیر آسمان پر جا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مقدس پولس جس آسمان پر گئے وہ 3 آسمان ہے جہاں پر وہ اٹھایا گیا، اور وہ خدا کی موجودگی کا آسمان ہے، خدا کی قیام گاہ۔ اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس نے ایسے الفاظ سنے جو ناقابل بیان ہیں۔ وہ خدا کے اپنے الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اب میں اس بات کا قائل ہوں کہ پہلا آسمان نظر آتا ہے جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا آسمان پہلے اور تیسرے کے درمیان ہوگا، اور یہ ہماری زمین اور خدا کی قیامگاہ کے درمیان ہوگا جو دوسرا آسمان کہلاتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ میرا خیال ہے کہ بائبل مقدس میں ایسی اور بھی باتیں ہیں جو اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں اور جس کے بارے میں ہمارا تجربہ بھی ہے۔ اس لیے ہمارے اور خدا کے درمیان ایک شیطانی بادشاہی موجود ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اسے ایسے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں واقع ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا کہ دعا کے ذریعے۔ وہ دعا کا ذریعہ کیا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ جب پہل میں خدا کی تلاش میں تھا، ایک شخص کے طور پر مجھے خدا کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب میں تقریباً 1 گھنٹے تک دعا میں لگا رہا لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تو میں بڑی جگر سوزی کے ساتھ دعا گو تھا۔ لیکن میری جانفشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کا بندھن ٹوٹا۔ میرا ایمان ہے کہ، اور جب میں واپس اس بات پر غور کرتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے میں شیطانی قوتیں رخنہ انداز ہو رہی تھیں۔ یہ میری زندگی میں ایک زبردست موڑ تھا جو رونما ہوا۔ اس لیے جب کبھی پینٹیکوسٹل دعا کے بارے میں گزرے دنوں کی بات کرتے ہیں، جو میں اسے ہمیشہ ہنسی میں اڑانے میں نہیں لیتا ہوں، دعا کرنے کے سلسلے میں جو طریقے وہ استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے بہت غیر روایتی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ تو ہماری روحانی جنگ کا حصہ ہے۔ میں چند منٹوں میں آپ کو ایک آدھ مثال سے بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان مخالف بادشاہی حائل ہے، اس سے آپ کے روحانی تجربے کو بہت زیادہ معنی خیز بنا دے گا۔ اس سے آپ کی دعا میں سبق حاصل ہوگا۔ اب میں دانیال کی کتاب کی طرف رجوع لاتا ہوں جو ان شعبوں میں ان گنت مفید اطلاعات کی حامل ہے، اور میں دانیال نبی کی زندگی کا ایک واقعہ لیتا ہوں جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس باب کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ دانیال باب 10 ہے، اور اگر آپ واقعی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ اپنے وقت میں مطالعے کے شائق ہیں تو آپ کو اس باب کو بڑے دھیان سے پڑھنا پڑے گا، اور کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانے کی غرض سے میں پورا باب نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف اس کا پس منظر بیان کروں گا۔ ایک خاص مقام پر جب دانیال ایک بہت ہی پختہ ایماندار تھے تو اس نے 21 دنوں کا روزہ رکھا، جس کی وجہ سے دانیال کا روزہ مشہور ہوا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے سے پرہیز کیا مگر بنیادی سادہ کھانا کھایا۔ اس نے کوئی شراب نہیں پی اور نہ ہی کوئی رنگ برنگی مشروبات کو منہ لگایا۔ جس طرح لانگ بائبل میں لکھا ہے کہ بے شک کوئی میٹھا کھانا بھی نہیں۔ وہ بڑی جانفشانی سے خدا کی تلاش میں تھا تاکہ اپنے لوگوں کے مستقبل کے مقدر کو سمجھ سکے جو یہودی لوگ تھے، اور وہ 3 دن کی دعا میں لگا رہا اور کچھ بھی واقع نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ اس کی تشریح ہے، اور ایک حیرت انگیز طاقتور آسمانی ہستی اس کی دعا کے جواب کے ساتھ آئی۔ اس لیے اس ہستی کی موجودگی اتنی زوردار تھی کہ جو دانیال کے ساتھ تھے وہ ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور دانیال جسمانی طاقت سے
بالکل محروم کر دیا گیا۔ جس طرح مقدس یوحنا جب اس نے یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمانی صعود کے بعد دیکھا تھا اور وہ مردہ سا ہو کر اس کے پاؤں میں گر پڑا، لیکن یہ فرشتہ تو دانیال کی دعا کی جواب میں آیا تھا اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ نقطہ جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے دن جب دانیال نے دعا کرنی شروع کی تو وہ بھیجا گیا، لیکن وہ 3 ہفتوں تک اس کے پاس نہیں پہنچا، کیونکہ راستے میں خدا کے تخت سے دانیال کی زمین پر موجودگی تک اس نے شیطان کی مخالفت کا مقابلہ کیا۔ وہ مخالفت جس کا اس نے سامنا کیا وہ انسانی ہستیوں کی طرف سے نہ تھی۔ کوئی انسانی ہستی اس طرح فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ زمین پر مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، یہ مقابلہ خدا کے آسمان پر بھی نہ تھا، لیکن یہ خدا کے آسمان اور زمین کے درمیان کسی علاقے میں ہو رہا تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ علاقہ شیطان کی بادشاہی کا علاقہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں فرشتے کو شیطان کی بادشاہی میں سے گزر کر دانیال کے پاس پہنچنا تھا کہ خدا نے اسے یہ پیغام دے کر بھیجا ہوا تھا، اور یہی وہ بات ہے جو کہتا ہے، اور وہ کئی ہستیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ ایک کو تو پرشیا کا شہزادہ، اور جو ہی آپ ان پر نگاہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی انسانی ہستی نہیں ہے۔ وہ سب فرشتانہ ہستیاں، شیطانی فرشتے، جنہوں نے حد المقدور مخالفت کی کہ فرشتہ دانیال کے پاس نہ آئے۔ مجھے اس بات کا کچھ انکشاف کرنے دیں جو میرے خیال میں بڑی سنسنی خیز ہے۔ دانیال کے دعا نے آسمان پر ہلچل مچا دی۔ اس نے خدا کے فرشتے کو راہ پر گامزن کر دیا، اور اس نے شیطان کے فرشتوں کو شے دی کہ اس کی مخالفت پر اتر آئیں، اور دانیال کو کسی ذریعے سے دعا کرنی پڑی۔ اسے 21 دنوں تک رکنا پڑا، حتیٰ کہ اس کی دعا کا جواب آ گیا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات جب آپ دعا کریں اور آپ کو دعا کا جواب نہ ملے تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ غلط بات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صحیح چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو مانے ہے، اور وہ ہے شیطان کی مخالفت۔ اور ایک بات جس کی تلاش میں ہم سرگردہ رہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کے بارے میں بیان کریں کہ مخالفت کا منہ کیسے بند کیا جائے، اس کے لیے کیسے دعا کی جائے، کیسے اس بندھن کو توڑا جائے، فتح کیسے حاصل کی جائے، اور ان قوتوں پر کیسے غالب آیا جائے۔ آئیں اب دیکھیں کہ فرشتے نے دانیال سے کیا کہا تھا۔ آیات 12 اور 13 پڑھی جائیں۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیال، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ اس نے خدا کے حضور کیسے عاجزی اختیار کی؟ اپنے ذہن نشین کریں کہ روزہ داری ایک مقررہ طریقہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے کس طرح عاجزی کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب تو نے دعا کرنا شروع کیا تو وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ خدا کے آسمان سے زمین تک آنے کے لیے 21 دن درکار تھے۔ یہ وجہ ہرگز نہ تھی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ پرشیا کی بادشاہی کا شہزادہ تیرے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے 21 دنوں تک مزاحمت کی۔ پرشیا کی بادشاہی کا شہزادہ کون تھا؟ غالباً وہ شیطان ہے، لیکن کسی بھی طرح یہ شیطانی فرشتہ تھا جس کو شیطان نے پرشین ایمپائر پر تعین کیا ہوا تھا، تاکہ وہ پرشین ایمپائر میں خدا کے مقاصد کی تکمیل میں رخنہ انداز ہو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے وقفہ لینے دیں۔ اس وقت پرشین ایمپائر اہم کیوں تھی؟ خیر، اگر آپ اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو 4 یکے بعد دیگرے آنے والی غیر قوموں کی مملکتیں ملیں گی جنہوں نے یہودی لوگوں پر تسلط قائم کیا ہوا تھا، اور یہ کام اس وقت ہوا جب اس نے خدا سے برگشتہ ہو کر بغاوت کی اور پھر اپنے ہی وطن سے اسیری میں چلے گئے۔ پہلی بابل کی سلطنت تھی جو ان کو اسیری میں لے گئی، اور دوسری میڈو پرسیا یا پرسیا تھی
جو دانیال کے زمانے میں برسر اقتدار تھی، تیسری یونانیوں کی سلطنت تھی، اور چوتھی روم کی تھی۔ اور انسانی نسل کے لیے خدا کے مقاصد یہودی لوگوں کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ یہودی لوگوں کے اندر سے مسیحا نے آنا تھا جو نجات دہندہ تھا۔ کیونکہ خدا کے مقاصد کے لیے اسرائیل کو مرکز نگاہ بنایا، لہذا شیطان کی مخالفت اسرائیل پر مرکوز تھی۔ دوسرے لفظوں میں، آپ خدا کے منصوبے کے لیے مرکز میں ہوں تو پھر شیطانی مخالفت مرکز سے ہی جنم لیتی ہے۔ یہ بات اہم ہے جسے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس لیے شیطان تو اس بات کے درپے تھا کہ یہودی لوگوں اسرائیل کو نہ صرف غلامی کی قید میں بلکہ انہیں ان کے وطن سے دور رکھے۔ دانیال جو دعا کر رہا تھا وہ اسرائیل کو اپنے وطن میں واپسی کے لیے تھی۔ اس لیے یہ تو موکل تھا جس کا تعلق فارس کی بادشاہی سے تھا، جس نے اس کو روکے رکھا، فرشتہ مزید کہتا ہے۔ اور مائیکل جو اعلیٰ شہزادوں میں سے ایک ہے، یا پھر بڑے فرشتوں میں سے ایک اعلیٰ فرشتہ ہے، وہ میری مدد کے لیے آیا۔ چنانچہ یہ فرشتہ اپنے طور پر بے بس تھا۔ یہ ایک پرکشش تصویر ہے۔ اور مائیکل فرشتہ کیوں آیا؟ میکائل فرشتے کا فرشتوں میں خاص کام کیا ہے؟ اسے ایک بہت اہم کام تفویض کیا گیا ہے کہ اپنی انگلی رکھ، دانیال 12، اور ایک لمحے کے لیے رخ موڑ، دانیال باب 12 آیت 1۔ اس وقت میکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ جب دانیال سے بات کی جا رہی ہے تو تیرے لوگوں کے بیٹے کون ہیں؟ وہ یہودی لوگ ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس لیے میکائل کسی بھی وقت مرکز میں ہوتا ہے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تاریخ میں مرکز پر ہیں، کیونکہ اس کا خاص کام ان پر نگاہ رکھنا اور اسے شیطان کی تباہ کرنے والی کوششوں سے محفوظ رکھنا ہے، جن سے ہمیں بھی پالا پڑتا ہے اور جس سے ہم سب واقف ہیں اور بہت ہی انگنت ہیں۔ واپس جاتے ہوئے دانیال باب 10 آیت 13 میں فرشتہ اس نتیجے پر پہنچا ہے، مجھے فارس کے بادشاہوں کے ساتھ اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ لفظ کنگز صیغہ جمع میں استعمال ہوا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے معمول کے استعمال کے برعکس ہے۔ شہزادہ تو اعلیٰ حکمران تھا اور شاہان اس کے ماتحت تھے، چنانچہ شہزادہ ایک ہی تھا اور اس کے ماتحت کئی بادشاہ تھے۔ یہ تھی وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ مختلف علاقوں میں حکمران اور ان کا نزولی صورت میں اختیار۔ ان بادشاہوں کے کام کیا تھے؟ ہمیں خدا کی طرف سے کوئی کلام نہیں ملتا، لیکن میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں۔ مثلا بڑے برطانیہ کو ہی لے لیں۔ عظیم برطانیہ کے اوپر ایک شہزادہ ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے کہ شاید ہو، جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس بڑے شہزادے کے ماتحت کم اختیار والے حکمران موجود ہیں جو غالباً برطانیہ کے بڑے بڑے شہروں پر حکمران ہیں۔ ایک مبلغ کے طور پر میں نے تجربے سے سیکھا ہے کہ جب میں شہر کی طرف آؤں تو اپنا اینٹینا بند کر دوں اور جاننے کی کوشش کروں کہ وہ خاص طاقت کون سی ہے جو اس شہر پر تسلط جمائے ہوئے ہے۔ پھر فارس کی بادشاہی میں تو بہت سے مختلف اخلاقی گروہ ہیں، اور میں یہ بات ماننے کی طرف مائل ہوں، اور ہر بڑے اخلاقی گروہ کے اوپر شیطانی طاقت کا غلبہ ہے۔ اور اگر میں کسی کا دل دکھائے بغیر کہہ سکتا ہوں، اور خاص طور پر امریکی ہندوستانی معاملے میں یہ بات واضح ہے جو ایک المیہ داستان ہے، کیونکہ تمام روحانی اور مادی برکات ہیں جو امریکہ کو ملی ہیں، ان میں سے امریکی ہندوستان نے شاید ہی کسی کا مزہ لیا ہو، اور وہ جادوگری کی لعنت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خاص شیطانی شخص جسے امریکی ہندوستانیوں کو تاریکی اور قید میں رکھنے کا کام دیا گیا ہے، وہ اس وقت بنیادی طور پر رواج پا گیا ہے۔ ہم بہت سے اور اخلاقی گروہوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، مگر وقت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ پھر فارس کی سلطنت میں بے شک بہت سے مختلف مذاہب تھے، اور میں یقین کرنے کی طرف راغب ہوں
کہ ہر مذہبی گروہ یا فرقہ یا مسلک اپنے اوپر ایک خاص حکمران رکھتا تھا، اس لیے یہاں پر خدا کے فرشتے کی پوری شیطانی گروہ کی طرف سے مزاحمت ہو رہی تھی کہ وہ دانیال کے پاس نہ پہنچ سکے۔ تاہم جب میکائیل فرشتہ اس رکاوٹ کو چیر کر پہنچا تو اس نے پیغام دیا، لیکن اس نے دانیال سے کہا کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کیا واقع ہوگا۔ چنانچہ ہم دانیال باب 10 آیت 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تب اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل کے ساتھ لڑنے کو واپس جاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں موکل کے ساتھ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب فارس کے موکل کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہوگا تو فارس کی مملکت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تمام امکانات کے مد نظر یہ دھڑام سے مسمار ہو جائے گی، جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد واضح ہوگا۔ لیکن یہ آخری مملکت نہیں تھی، اس لیے وہ کہتا ہے، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ شیطانی حکمران نے اگلی عظیم سلطنت سکندر اعظم کے ماتحت یونانی مملکت کو مکمل طور پر کچل دیا اور فارس کی سلطنت کو شکست دی، اور روئے زمین کے ایک وسیع رقبے پر اپنا تسلط جما لیا۔ اور سکندر اعظم نے اگلے 10 برسوں میں مغرب میں یونان سے مشرق میں ہندوستان تک فتح کر لیا، جس میں بحیرہ روم کے مشرقی ساحل بھی شامل تھے، جو فوجی فتح کے بہت زیادہ عجائبات کا علاقہ ہے۔ لیکن ایک اور شخص بھی تھا، اس کے پیچھے ایک شہزادہ تھا۔ میں سچ مچ یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ان شرائط کے ساتھ ہی پوری طرح بیان کیے جا سکتے ہیں۔ دانیال باب 10 آیت 21 میں وہ کہتا ہے کہ فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس خدا کا کلام لے کر آیا ہوں، اور آپ کو اگلے باب میں یہ بات ملے گی جس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں، اور دار امادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ اب دارا جو مادی فارس کا پہلا حکمران تھا، اس نے بابل کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابدار جو مادی فارس کا پہلا حکمران تھا، اس نے بابل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کی جگہ لے لی۔ ابدار اور سائرس اس کے پیچھے تھے۔ انہوں نے یہودی لوگوں کے لیے راہ کھول دی تاکہ وہ اپنے وطن میں واپس آنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے کسی خاص معنوں میں دارا کے ہاتھوں بابل کی شکست خدا کے مقاصد میں ایک عظیم فتح تھی، اور اس فرشتے نے کہا، میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حکمران اور انسانی کمانڈر خلا میں اپنے طور پر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے پس پردہ فرشتوں کی قوتیں ہوتی ہیں جو آسمانی اور شیطانی ہوتی ہیں۔ خدا کے فرشتے ان حکمرانوں اور آدمیوں کو تقویت دیتے ہیں جو زمین پر خدا کے مقاصد کو آگے لے جاتے ہیں۔ شیطان کے موکلین ان آدمیوں کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کے لیے مسیحیوں کو اپنی قوموں کے حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو شیطان موکلین کی سرگرمیوں کو پنپنے نہیں دینا چاہیے، اور خدا کے فرشتوں کی سرگرمیوں کو رواج دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کچھ بھی واقع نہیں ہوا جب تک دانیال نے دعا نہ کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ دعا سے زیادہ کوئی مکاشفہ چیلنج کرتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، اگرچہ یہ عجیب سا لگے گا، کہ دانیال کی دعا سے زیادہ خدا کے فرشتے کو رکاوٹ دور کرنے میں مدد کی ہو۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس امکان کو سمجھنے میں لگے ہوں کہ آپ کی دعائیں کیا کر سکتی ہیں۔ لہذا شیطان جسے گرایا گیا اور لوسیفر کہلاتا ہے، اس نے آسمانوں میں باغیانہ بادشاہی کے اندر
اپنے مخالفین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں پر اپنے سب باغی فرشتوں کے ہمراہ حکمرانی کرتا ہے۔ کلیدی لفظ جو شیطان اور اس کے ہمراہی ٹولے کو بیان کرتا ہے وہ لفظ باغی ہے، خدا کے خلاف بغاوت۔ اس لیے شیطان زمین پر اپنی بادشاہی کا ایک نچلا طبقہ بھی رکھتا ہے۔ ایک بار پھر جو کلیدی لفظ جو زمین پر اس کے محکوم ہیں وہ باغی کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں افسیوں دوسرے باب میں واضح تفصیل ہے۔ اب ہم شیطان کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو آسمانوں میں شیطانی بادشاہی میں اس کے محکوم ہیں۔ افسیوں باب 2 میں ان الفاظ سے وہ مسیحیوں سے مخاطب ہے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ لوگ خدا کے پاس آنے سے پہلے کیسے تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کے روش پر چلتے تھے، اور ہوا کی عملداری کا حاکم کون ہے؟ شیطان۔ بالکل ٹھیک، جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے جو نافرمانی کے فرزند بیان کرتا ہے؟ باغی۔ بالکل ٹھیک، جو شخص خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ خود بخود شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ گرجے جانا اور گیت گانا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو بغاوت کا جوا اتار کر یسوع کا مطیع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ آج بھی مسیحیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مسیح کے باغیوں میں گنی جا سکتی ہے، اور باغی ہونے کی بنا پر ان کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھوں میں ہے۔ مقدس پولس ان کے بارے میں مزید کہتے ہیں، دیکھیں افسیوں باب 2 آیت 3، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے کو پورا کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ غور کریں کہ نہ صرف جسم کی خواہشات بلکہ عقل مند بھی برگشتہ ہو کر خدا کے دشمن بن گئے۔ جب تک ہم اس کے تابع نہیں ہو جاتے، عقل مندوں میں سے بعض تو خدا کے زبردست دشمن بن گئے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اس لیے یہ شیطان کی بادشاہی کے نچلے گروہ کا بیان ہے۔ زمین پر انسانیت، تمام انسانی باغی لوگ جو بلا تفریق نسل یا اپنے گروہی طبقے کے اس میں شامل ہیں، یہ سب جب تک خلوص دل سے مسیح کے تابع نہیں ہو جاتے، یعنی جو خدا کا اپنا مقرر کیا ہوا حکمران ہے اور جو اس کے مخالف ہوں گے، وہ شیطان کہلاتے ہیں، اور شیطان اپنی مرضی سے انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ اب کلام مقدس میں مقدس پولس ایک دلچسپ جملہ استعمال کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اور جو ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتی ہے۔ میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا، کیونکہ 2 اور بڑے یونانی کے الفاظ ہیں جو ہوا کے لیے مستعمل ہیں۔ ایک ایئر ہے جس سے ہم ایتھر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایئر، ہوا کا یہ حصہ زمین کی سطح کے نچلے حصے سے ملحق ہوتا ہے۔ ایتھر کی سطح مقابلتاً بلندتر ہوتی ہے جو کمیاب ہوا ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نچلی سطح والا لفظ یعنی ایئر۔ دوسرے لفظوں میں شیطان سطح زمین پر حکمرانی کرتا ہے، یہ اس کا علاقہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار دلچسپ تصورات ہیں، کیونکہ جب یسوع آئے گا تو کلام فرماتا ہے کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ کون سی ہوا؟ نچلی سطح پر پائی جانے والی ہوا۔ ہم اس ساری فضا میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے لیے نظریات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ مجھے آپ کو شیطان کی ایک قابل غور تصویر دکھانی ہے جو آپ نے ایوب کی کتاب میں کبھی قابل توجہ نہیں سمجھی ہوگی۔ یہ 41ویں باب میں پائی جاتی ہے۔ یہ پورا باب لویاتان کے بارے میں ہے۔
اسے سمندری بلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم لویاتان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ بائبل مقدس بلا تفیع بیان کرتی ہے۔ کیا وہ 34 آیات ایک سمندری بلا کے لیے وقف کرے گی؟ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ لویاتان شیطان کی تصویر یا اس کا کوئی نمونہ ہے۔ آپ اس کی بڑی احتیاط سے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو صرف اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ایوب باب 41 آیت 34 میں اختتامی بیان کے طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ ہر بلند چیز پر نظر رکھتا ہے، وہ بہت زیادہ مغرور ہوتا ہے اور تکبر کرنے والے بچوں کا بادشاہ ہے۔ یہ ہے شیطان۔ جہاں کہیں تکبر انسانی دل میں داخل ہوتا ہے، وہی اثر و رسوخ شیطان کا خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا سبب بنا۔ تکبر ہمیں شیطان کے قبضے میں لاتا ہے۔ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پینٹیکاسٹل ہے یا بیپٹسٹ یا پھر کیتھولک۔ یہ فرقے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے دل کا رویہ خدا کی طرف کیسا ہے، اور جب تک ہمارا دل ایسا نہ ہو جو خلوص کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے مطیع نہ ہو جائے، اگرچہ ہم عمدہ قسم کی مذہبی زبانیں بولیں اور ہم تمام قسم کے دعوے کرتے ہوں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہم لویاتان کی بادشاہی کے نیچے ہیں، کیونکہ وہ مغروری کے بچوں کا بادشاہ ہے۔ آپ تکبر کے خلاف کتنے پیغام سنتے ہیں؟ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ بنیادی طور پر آج کی کلیسیا بڑوں کو چھوٹوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چند برس پہلے جب پاسٹر کے طور پر خدمت کرتا تھا تو میں ان لوگوں پر برستا تھا جو سگریٹ نوشی کرتے تھے۔ میں ان کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ہماری جماعت میں کوئی سگریٹ نوش موجود نہ تھا، لیکن ہم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جو بیویوں سے جھگڑتے ہیں، اور میں نے یہ ریاکاری سمجھی۔ چنانچہ میں نے ایک جوان شخص سے کہا کہ وہ ہماری جماعت کا ممبر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سگریٹ نوش تھا۔ اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے طور طریقوں سے اور اپنی بیویوں کے ساتھ یا پھر اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاق تھے۔ دیکھیں، ایسی باتیں جیسے سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور میخواری ایک درخت کے اوپر شاخوں کی طرح ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ بغاوت۔ اور مقدس متی کی انجیل اپنی خوشخبری کے تعارف میں بتاتی ہے، اور یوحنا استباغی کو یہ بات کہنے کا باعث بنتی ہے، اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا گیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس پر ہماری نگاہ مرکوز ہونی چاہیے۔ میں مختصر طور پر اپنی بات کے اختتام پر شیطان کے ارادوں اور اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شیطان کے کچھ یقینی مقاصد ہیں۔ اس کے دو بڑے ارادے ہیں۔ پوری انسانی نسل پر تسلط جمانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افسیوں باب 6 آیت 12 میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں، اور اس کا دوسرا مقصد لوگوں کی پرستش حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ خدا کے برابر ہے، مگر اسے مسترد کر دیا گیا، لیکن ابھی تک وہ اس دعوے سے سبکدوش نہیں ہوا، اور ایک طریقہ ہے جس سے وہ ابھی تک دعوے دار ہونے پر ڈٹا ہوا ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے پرستش کروانا، کیونکہ پرستش کے لائق صرف خدا ہے۔ اس لیے جب تک شیطان پرستش کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے، یہ لیجئے، دیکھیں کہ میں ابھی تک خدا ہوں۔ اور جب کبھی آپ کسی ایسی بات کا تجزیہ کرتے ہیں جو شیطان سے سرزد ہوتی ہے، تو پھر اس کا وہی مقصد پورا ہوتا ہے کہ میں انسانی نسل سے پرستش کرواتا ہوں، اور میرے اندازے کے مطابق اور ایک نبوتی تناظر میں وہ اپنے مقصد کے حصول میں بہت ہی قریب ہے۔ شیطان اور اس کے فرشتے آسمانوں میں میرے ایمان کے مطابق بے دینی کے دیوتا تھے۔ یہ سارے دیوتا یا باطل خدا بے دین معاشروں اور نسلوں میں پرستش کرواتے تھے جو شیطان اور اس کے فرشتوں کو بیان کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ زیلیس، ہرسس اور پوسیدان
ان سارے یونانی دیوتا جن کے بارے میں خوب جانتا تھا اور جن کے بارے میں اب میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں، وہ شیطان فرشتوں کے مختلف نام ہیں۔ اور جب آپ انسانی نسل کے مختلف معاشروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف خطابات ملیں گے، لیکن یہ وہی ہستیاں ہیں، اور جب وہ پرستش کرتے ہیں تو وہ کیا پرستش کرتے ہیں؟ وہ تو شیطان اور اس کے فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ایک خاص طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے سے گناہ میں گرا ہوا انسان شیطانی بادشاہی سے تعلق جوڑتا ہے، اور اس طبقے سے تعلق رکھنے کو جادوگری کہتے ہیں، جو مختلف شکلوں میں سارے بے دین معاشروں میں مروج ہے۔ انسانی نسل کے بڑے طبقے میں جا کر دیکھیں تو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں کسی بے دین پس منظر میں آپ کو ملے گی، اور آپ کا ایک شخص سے پالا پڑے گا جس کو جادوگر کہتے ہیں۔ آپ کو مختلف نام سے مختلف زبانوں کے ڈاکٹر ملیں گے، لیکن شخص ایک ہی ہوگا، جادوگر۔ ایک خاص معنی میں شیطان کا پجاری کہلاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ شیطان کی بادشاہی سے رابطہ رکھتے ہیں۔ وہ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان بربادیوں سے بڑا خوفزدہ ہوتے ہیں جو شیطان مبینہ طور پر ان پر تباہی کی شکل میں لا سکتا ہے، اور ان کی اکثر قربانیاں اور ان کے اندر پائی جانے والی رسوم کو ان من موجی اور ظالم ہستیوں کی دلدہی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ قوت چاہتی ہیں، اور جادوگری قوت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ میں غیر ملکی مشن پر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو افریقہ یا بھارت میں جانا پڑے تو لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ شیطان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ شیاطین حقیقتاً ہیں، وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو انہیں یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ شیاطین وجود رکھتے ہیں، لیکن یسوع ایک ایسی حقیقی ہستی ہے جس نے شیطان کو شکست دی ہے، اور یوں شیاطین شکست خوردہ ہیں، اور یسوع ہمیں ایسی قوت بخشتا ہے جس سے ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔ لہذا جادوگری آخرکار ایک مذہبی طور طریقہ ہے جو خدا کے خلاف بغاوت کا مظہر ہے۔ جادوگری ایک قدرتی مذہب ہے جو گرے ہوئے انسان کا اظہار ہے، اور یہ پوری انسانیت میں سرایت کر گئی ہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب یا خلاف معمول چیز نہیں ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے دنوں میں بہت اہم ہے۔ جادوگری ایسی چیز ہے جس کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جہاں سے مسیحیت کا آغاز ہوا، شیطانی قوتوں کو واپس دھکیلا گیا ہے، لیکن ان کو مکمل طور پر کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتی ہیں، اب ہماری باری ہے، ہم واپس آ رہی ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com